अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए वो जो मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, उसकी अंदर की कहानी लेके आ रहे हैं और तमाम आपके लिए मालूमात लेके आ रहे हैं कि क्या उसमें डिस्कशन हुई है, क्या उसके आगे आपको आने वाले महीनों में नज़र आएगा और क्या पाकिस्तान के लिए है, फ़ौज और आर्मी चीफ़ के अपने लिए है, और जिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने मैं खड़ा हूँ इसमें बैठे हुए फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत के लिए क्या है। ये बहुत ही दिलचस्प है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन ख़बर पर आने से पहले हम एक चीज़ का क्रेडिट लेना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ असद तूर अनसेंसर्ड ने जो खबर ब्रेक की कि आर्मी चीफ की ये मुलाकात अमेरिकी सदर से कैसे तय पाई, किन अवामिल ने, किन चीज़ों ने बुनियादी किरदार अदा किया, और कि ये मुलाकात अमेरिका जाने से भी पहले तयशुदा थी लेकिन पब्लिक नहीं की गई थी। ये तमाम की तमाम खबरें एक्यूरेट साबित हुई हैं। आप गुज़िश्ता रोज़ का असद तूर अनसेंसर्ड का वीलॉग उठा के देख लीजिए, और आज पाकिस्तान के सबसे क्रेडिबल कौमी तौर पर भी और बैनुल अक़वामी तौर पर भी अखबार डॉन की स्टोरी, जो अमेरिका में मुकीम डॉन के एक बहुत ही बाखबर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब की है, वो पढ़ लीजिए तो असद तूर अनसेंसर्ड की खबर की आपको मनोअन तस्दीक हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम खबर देते हैं, हम ना तो किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, ना किसी इदारे के टाउट हैं, ना हम वो तहकीकाती सहाफ़ी हैं जो इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप की रिश्वत ले लें, जो मंथली हराम की लगवा लें और उस पर हम फिर अपना यूट्यूब चैनल बना लें, ख़ुद को लिखते तहकीकाती सहाफ़ी हों लेकिन हो हम असल में जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी, या हमने दाढ़ियाँ रखी हों लेकिन हम कर रहे इदारों की तर्जमानी हों, उनके बिहाफ पर हम झूठे बयानिए बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। हम वो काम नहीं करते। हम आपको ख़बर देते हैं, आपको पसंद आए ना आए, आपकी ख्वाहिशों से मुताबिकत रखती हो ना रखती हो, ये हमारी मसला नहीं है। हमारा मसला है लम्हा मौजूद में जो हो रहा होता है उसके हक़ाइक़ और फिर उन हक़ाइक़ पर तज्ज़िया। वो हमारा असद तूर अनसेंसर्ड का हमेशा से रहा है स्ट्रेंथ, और वही आज भी है। माजी के दौर में अपोजिशन में नून लीग थी तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नाक़िद होने की वजह से हमें पसंद करते थे उनके लोग, अब वो हमसे नफ़रत करते हैं। पीटीआई वाले हुकूमत में थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो हमसे नफ़रत करते थे। आज अपोजिशन में हैं, ज़ेरे अताब हैं, तो आज उनको हमारी आवाज़ अच्छी लगने लग गई है। इतनी सी बात है, हम हमेशा विक्टिम, मज़लूम और कमज़ोर के लिए बात करते हैं, और वो भी उसके आइनी हकूक़ की बात करते हैं। उसके लिए भी कोई गैर आइनी हक़ नहीं मांगते या उसके लिए कोई लॉबिंग या वकालत नहीं कर रहे होते, खबर कर रहे होते हैं। तो एनीवे, अब आ जाते हैं कि आज देखिए जो अनवर इकबाल साहब हैं, उनके मुताबिक ये जो मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि जो अंदरूनी ज़राए उनके बताते हैं कि ये मुलाकात सफारती ज़राए के ज़रिए नहीं तय पाई थी, बल्कि इसके लिए गैर सफारती और गैर रवायती तरीक़ेकार इस्तेमाल करके, जिसमें बहुत से मुशीरान, बिजनेसमैन और बाअसर शख्सियात ने किरदार अदा किया ये मुलाकात अरेंज करने में। और उनका ये भी कहना है कि वहाँ के सफारती ज़राए ये भी बताते हैं कि ये मुलाकात पिछले कई माह से इसके लिए कोशिशें हो रही थी, लेकिन इसका ऐलान तब किया गया जब वाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप का 18 जून का शेड्यूल जारी किया, जिसमें इस मुलाकात का जिक्र था कि ये लंच पर है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात इस वजह से भी हुई कि पाकिस्तान और अमेरिका में करीबी काउंटर टेररिज्म पर अब कोऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो क्रिप्टो लिंक जो इन्फ्लुएंस नेटवर्क्स हैं उन्होंने किरदार अदा किया, और
جو ٹارگیٹڈ لابنگ تھی کچھ ریپبلکن جو سینیٹرز ہیں ان سے لنک فرمز کی، انہوں نے پاکستان کو یہ ملاقات ارینج کرنے میں ہیلپ کی. تو ہم نے یہی تو آپ کو بتایا تھا کہ جو شریف اللہ والا گرفتاری تھی اور اس کے بعد جو پاکستانی فوج کے جو رابطے ہوئے تھے واشنگٹن میں امریکی فوجی حکام سے، سینٹ کام کے حکام سے، یا جو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر عاصم ملک صاحب کے، لیفٹیننٹ عاصم ملک صاحب کے جو DGI بھی ہیں، ان کے جو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے امریکہ میں رابطے ہوئے، جو آرمی چیف کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے وہاں پہ رابطے ہوئے، تو انہوں نے بھی کافی برف پگھلائی. پھر پاکستانی فوج نے بڑا سکسیزفلی ٹرمپ کا مائنڈ ریڈ کر کے کہ یہ کرپٹو چاہتا ہے، تو انہوں نے کرپٹو کرنسی کی طرف ہم آگے کہ جی ہم بھی کرپٹو میں کریں گے، ڈیجیٹل کرنسی لانچ کر رہے ہیں. جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں ان کے داماد بلال بن ثاقب صاحب کو اس کا بنا دیا گیا کرپٹو کا، وہ اور ایڈوائزر بھی پرائم منسٹر کا، وہ آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پھر روزانہ کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے خبریں چلائی جا رہی تھی کہ ٹرمپ کی فیملی کا فلاں بندہ، ٹرمپ کا فلاں قریبی بزنس مین جو ڈیجیٹل کرنسی میں ہے، وہ پاکستان سے اس نے بات کی، ویڈیو لنک پر یہ کی، پاکستان نے اس سے ملاقات کی، فلاں سے کی. تو وہ پورا ایک ماحول بن رہا تھا. تو یہ سب جو طریقہ کار تھا، اور وہ سب لوگ جو ملاقاتیں کر رہے تھے یا جن سے جا کے بلال بن ثاقب ملاقاتیں کر رہے تھے یا ویڈیو لنک پر کانفرنسز میں آ رہے تھے یا پاکستان وزٹ کر رہے تھے، وہ سب کے سب ڈونلڈ ٹرمپ سے جڑے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کرپٹو میں بہت انٹرسٹ ہے ان کا اور ان کی فیملی کا. تو یہ ایک پاکستانی فوج نے ایک بڑا طریقے سے ایک انڈائریکٹ چینل استعمال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ تک رسائی حاصل کی ان شخصیات کے ذریعے، اور پھر یہ ملاقات ممکن ہوئی. اس سے پہلے یہ ملاقات صرف اور صرف ایک آرمی چیف ہیں جو کہ صدر یا چیف ایگزیکٹو نہیں تھے پاکستان کے، میں بات کر رہا ہوں آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کی، جنرل اشفاق پرویز کیانی کی، جو 2008 سے 2013 تک رہے. تو انہوں نے بھی جو ملاقات کی تھی اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما سے، وہ ایک واقعی ملاقات تھی، بہت ہی مختصر سی سرسری سی ملاقات، جبکہ یہ تو ایک پراپر ملاقات ہے، یہ لنچ ہے، سب کچھ ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ اس ملاقات میں ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو ISPR ہے انہوں نے جو جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 1 گھنٹے کی ملاقات تھی جو 2 گھنٹے سے زیادہ چلی. اس میں جہاں پر ڈپلومیسی اور چیزوں میں، وہاں پر جو علاقے میں توانائی کے ذرائع کے اوپر بات ہوئی، کرپٹو کے اوپر بات ہوئی، AI اور تجارت کے اوپر بات ہوئی، اور اسی طرح سے جو ایران ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی. دیگر جو چیزیں تھیں پاکستان کے خطے میں صورتحال، پاکستان نے شکریہ ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ انہوں نے مداخلت کی اور پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی. اسی طرح سے پاکستان کے آرمی چیف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی کہ وہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی ہے. اسی طرح سے اگر آپ ملاقات سے پہلے کے عوامل پر چلے جائیں تو اس ملاقات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی، جس کے بعد بھارتی حکومت نے جو بیان جاری کیا، انہوں نے کہا جی نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فونک گفتگو میں بتایا کہ آپ نے پاکستان اور بھارت میں سیز فائر نہیں کروایا، پاکستان اور بھارت کی فوجوں نے آپس میں بات کر کے سیز فائر کیا، اور ہم کسی بھی قسم کی بین الاقوامی مصالحت کاری نہیں چاہتے پاکستان اور بھارت میں جو تنازعات ہیں، یعنی کہ کشمیر کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو وہ بھارتی حکومت نے ان ادر ورڈ یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈائریکٹ کہا کہ بھائی بس کرو، آپ نے نہیں ہماری مصالحت کاری کروائی اور آپ ہمیں امبیرس کرنا بند کرو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سنب کیا نریندر مودی کو. انہوں نے تھوڑی دیر بعد پریس ٹاک کی وائس ہاؤس میں اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہی پاکستان اور بھارت میں جنگ رکوائی ہے اور یہ ایٹمی تصادم ہونے جا رہا تھا. نریندر مودی بڑے زبردست لیڈر ہیں اور پاکستان کے آرمی چیف بھی بہت زبردست وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ جنگ رکوانے میں بہت بااثر ہیں، انہوں نے کردار ادا کیا پاکستان میں. اور پھر جب بعد میں جب ملاقات کنکلوڈ ہوگی آرمی چیف کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس کے بعد انہوں نے ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز تھا پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملنا، اور ہم نے بات چیت میں
ان کے کردار کو سراہا، اور ایران کے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کی، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خوش نہیں ہے، اور ان کو ایران کی اور اسرائیل دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن وہ اسرائیل کے بارے میں کوئی برا بھی نہیں رکھتے رویہ، اور جسے کہتے ہیں تو دونوں سائڈ کا وہ جانتے ہیں، اور ایران کے بارے میں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس سے ہم نے بات چیت کی۔ تو اب دیکھیے اس سب میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مارکو روبیو تھے، جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، یعنی کہ وزیر خارجہ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے DGI لیفٹیننٹ عاصم ملک تھے، جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ اسی طرح سے جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی اس ملاقات میں تھے، جبکہ دوسری طرف سے مشرق وسطیٰ کے لیے جو نمائندہ خصوصی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے نمائندہ خصوصی کا شرکت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے یقیناً ایران اسرائیل تنازع پر ان ڈیٹیل بات کی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے۔ تو اب جو بات ہے اس میں پاکستان نے ان کے آگے رکھا ہوگا کہ اگر ایران عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے کسی رجیم چینج کی کوشش میں، تو اس کے براہ راست امپلیکیشنز پاکستان کے لیے ہوں گے، کیونکہ آلریڈی افغانستان عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے، جو دہشت گرد گروہ ہیں، چاہے وہ TTP ہے یا BLA ہیں، وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں سے جدید ہتھیار حاصل کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ ہتھیار رکھ لیں، اور وہ ایک ایٹمی طاقت پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وجہ سے امن نہیں آ رہا، اور ایک ہر وقت ایک عدم استحکام کی فضا ہے، جس وجہ سے نہ سرمایہ کاری آتی ہے نہ دیگر چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ ایران میں بھی کچھ ایسا کر دیتے ہیں اور ایران افغانستان یا عراق کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو ہمارے لیے درد سر بڑھ جائے گا اور عدم استحکام بڑھ جائے گا، جس کے براہ راست اثرات ہوں گے خطے کے لیے، اور یہ ایک ایسے ملک کے لیے درد سر بڑھے گا جو ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو آپ اس سے ذرا غور کیجئے اس کے اوپر کہ اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے۔ امریکی انتظامیہ نے بھی یقیناً رکھا ہوگا امریکی موقف، اسرائیلی موقف، پاکستان سے مدد چاہیے ہوگی کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے ایران کو ایٹمی پروگرام سے روکنے میں، اور اگر امریکہ کوئی حملہ کر کے B-2 طیاروں کے ذریعے اگر وہ تباہ کرتا ہے ایران کا ایٹمی پروگرام، چاہے وہ فروزہ والی وہ ہیں ایٹمی پلانٹ، یا نتانز کا جو زیر زمین ہے، وہ صرف امریکہ تباہ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا پاکستان ایران کو انفلوئنس کر سکتا ہے کہ ایران خطے میں جو امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ نہ بنائے، جیسا کہ آج قطر کا جو امریکی بیس ہے، امریکی سفارتخانے نے قطر میں بیان ہدایت جاری کر دی ہے کہ امریکی عملہ اور امریکی شہری قطر میں امریکی بیس سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے بھی گریز کریں اور اپنی حفاظت یقینی بنائیں، یعنی کہ بات اس طرف جا رہی ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کے میزائل تو برس رہے ہیں اسرائیل پر، اور اسرائیل ابھی تک ایران کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکا کہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام روک دے یا ایران میں رجیم تبدیل کر سکے۔ ایران کی فوجی قیادت ضرور اسرائیل نے ختم کر دی ہے، جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں خمینی، ان کے جو تمام با اعتماد لوگ تھے وہ اسرائیل نے ضرور ختم کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی ایران نہ صرف جواب دے رہا ہے بلکہ اچھا خاصا سخت جواب دے رہا ہے۔ اسرائیل میں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جیسی غزہ میں سے آ رہی تھیں، تو یہ کم از کم اسرائیل اور مغرب کے لیے سم تھنگ جو ڈائجسٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، تو اس پر یقیناً گفتگو ہوئی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول کر لی ہے، اور یہ اب سفارتی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس سال، ان کا متوقع ہے کہ اس سال کے وسط میں یا آخر میں وہ امکان ہے کہ وہ بھارت کا دورہ کریں گے، تو اگر وہ بھارت کے دورے پر آئیں گے
تو وہ پاکستان بھی آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز بہت ہی سگنیفیکنٹ تھی وہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں اگر یہ مہینوں سے چل رہی تھی اور جانے سے پہلے یقیناً فوج کی قیادت کو کلیئرٹی تھی کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو بھی ہوں گے، اسی طرح سے دیگر اہم حکام بھی ہوں گے۔ تو دیکھیے، ویسے تو پاکستانی حکومت اس ملاقات پر بہت مسرت کا اظہار کر رہی ہے، اس کو پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی اس ملاقات کو سراہا اور اب بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک قرار دیا۔ سینیٹر شہری رحمان نے بھی اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی میں رات کو خواجہ آصف کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ملاقات پہلے سے پلان تھی، انہوں نے بھی اسطور انسنسڈ کی خبر کی تصدیق کی۔ اسی طرح سے دیگر لوگ بھی اس ملاقات کو پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح قرار دے رہے ہیں، جو کہ ہے بھی پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح۔ کہاں پہ پاکستان کارنر ہوا تھا بھارت کے ہاتھوں، اور کہاں پہ آج بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان گیم میں ایک مین پلیئر کے طور پہ ابھر آیا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہیں تو یہ اس فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار والی حکومت کے لیے بہت شرم کا اور پریشان ہونے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دنیا کے جس بھی ملک کے دورے پر جا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایران جائیں، آذربائیجان جائیں، تاجکستان جائیں، اسی طرح سے یو اے ای جائیں یعنی کہ دبئی، ابوظہبی، اسی طرح وہ سعودی عرب جائیں، وہ ترکی جائیں، وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے ساتھ نہ صرف سفر کرتے ہیں بلکہ اس ملاقات کا ایک مرکزی حصہ ہوتے ہیں۔ چائنا بھی جائیں تو وہ حصہ ہوتے ہیں۔ جو حکومتی ڈیلیگیشنز کی جو کابینہ لیول پر ملاقات ہوتی ہے اس ملک کے رہنماؤں سے، اس میں بھی آرمی چیف ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن آرمی چیف جب گئے تو وہ اس حکومت کی کسی شخصیت کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کا یہ تیسرے ہفتے میں امریکہ کا دورہ متوقع تھا جو کینسل ہو گیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ جا سکتے تھے، اس مذاکرات کا حصہ بن سکتے تھے، نہیں گئے۔ شہباز شریف صاحب چلیں، ان کو چھوڑیں آپ۔ آرمی چیف مکمل طور پر اپنی ٹیم لے کر گئے اور اپنی ٹیم میں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو بھی لے کے گئے۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ عاصم ملک صاحب کو بھی لے کے گئے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ورسز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی سلاٹ تو فل ہوگی، لیکن وزیر خارجہ مارکو روبیو ورسز وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سلاٹ وہاں پر فل نہیں تھی۔ تو یہ ہر طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان کی انتظامیہ سے۔ یہ آپ حکومت پاکستان کی ویسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملاقات تھی یا حکومت پاکستان کی، آپ اس کو اس لیول کی نمائندگی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ تو وزیر داخلہ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں نہ کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ ہیں۔ وہ بھی سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بائی دا بک تو وہ پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں اور کیبنٹ کے اب رکن بھی ہیں بطور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، لیکن وہ بھی آف کورس پرائم منسٹر کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، وہ فوج کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اور یہ اب جس حکومت کی حیثیت ہو، تو جو حکومت اتنی ارریلیونٹ ہو اور اس ملاقات کی بنیادی طور پہ آرمی چیف کو جو ملی بھی ہے ایکسس، اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی انتظامیہ اس سے پہلے جب پاکستان کا سفارتی وفد گیا امریکہ، جس کی سربراہی بلاول بھٹو صاحب کر رہے تھے، تو اس کو امریکی سینیٹرز تو ملے لیکن ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی سینئر اہلکار نہیں ملا، جبکہ بھارتی ڈیلیگیشن کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ملے تھے، پاکستان کو نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جو پاکستان کا سویلین سفارتی وفد آیا ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اصل آدمی ہے جس سے بات ہو سکتی ہے
اور جو پاکستان میں حیثیت رکھتا ہے اور جو پاکستان میں بااختیار ہے، اور جو امریکہ اگر کاؤنٹر ٹیررزم میں یا ایران پر یا کسی بھی جگہ پر پاکستان سے کوئی کوآپریشن مانگتا ہے، تو جو اصل میں ڈیلیور کر سکتا ہے وہ شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہے، تو ان سے ہی بات کرنی ہوگی۔ اور اب اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بھی ایک چیز ذرا ریئلٹی چیک لینے کی ضرورت ہے کہ اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اب نئے سرے سے ڈرائنگ روم بورڈ پر بیٹھ کے اپنی صورتحال دیکھنی ہوگی۔ ان کی بین الاقوامی جو خاص طور پہ امریکہ میں لابنگ تھی وہ ساری کی ساری پٹ گئی ہے، ملک میں احتجاج ان سے نہیں ہو پا رہا، پارلیمنٹ میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، عدلیہ جہاں سے ان کو کوئی ریلیف ملنے کی امید تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم سے تباہ کر دی گئی ہے، وہ اب نہیں اس تمام جسے کہتے ہیں نا وہ ملک میں جاری ایک سیاسی عدم استحکام، اس میں کہیں پر بھی عدلیہ بطور مصالحت کار یا فریق موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پاک بھارت تصادم تھا اس کے بعد جو عوام کی طرف سے سپورٹ آئی اس کی وجہ سے فوج کے کانفیڈنس میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کانفیڈنس میں وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ ان کا ٹینیور 5 سال کا ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی ان کی ایکسٹینشن لازمی نظر آ رہی ہے، تو وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پہ ابھر رہے ہیں جن کے پاس اب امریکی انڈورسمنٹ بھی ہے۔ وہ امریکی انڈورسمنٹ اس ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈورسمنٹ جس پر پی ٹی آئی ریلائی کر رہی تھی۔ تو اب جب یہ سب چیزیں نہیں رہیں پی ٹی آئی کے پاس تو پی ٹی آئی کو اب نئے سرے سے دیکھنا ہوگا، اور پی ٹی آئی کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سیٹ اپ نہ تو جلدی جانے والا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی اس سیٹ اپ سے کوئی بڑی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو پی ٹی آئی کو بھی اب اپنے کارڈز نئے سرے سے جیسے کہتے ہیں نا وہ تاش کو پھینٹتے ہیں وہ پھینٹنے ہوں گے، سیٹ کرنے ہوں گے، اپنے پتے دوبارہ سے لگانے ہوں گے، اپنے مہرے دوبارہ سے بساط پر بچھانے ہوں گے، اور دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو فوج کے اور فوج کی قیادت کے کانفیڈنس کا لیول بالکل ایک اور لیول پر ہوگا، اور اب کیا وہ پی ٹی آئی کو کچھ کنسیڈر کریں گے یا عدلیہ کو بھی اب میسج چلا جائے گا کہ بھائی ملک میں اب فیلڈ مارشل ہی ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے، نہ تو ان کے ساتھ ہمسائے میں یہ پرائم منسٹر آفس کی کوئی اوقات ہے، نہ ان کے دوسرے ہمسائے میں پارلیمنٹ کی کوئی اوقات ہے۔ تو کیا ہم کوئی ایسا ڈیسیجن دینے کا رسک لے سکتے ہیں جو ایک ایسے سیٹ اپ کو ناراض کر دے جس کو براہ راست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈورسمنٹ ہو؟ تو اب بات بہت حد تک کچھ اچانک سے کچھ بڑا ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن بظاہر اب یہ سیٹ اپ اپنے قدم بھرپور طریقے سے جما گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔